नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुनीब सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर व्लॉग। जी तो सबसे पहले मैं आपको अफसोस की मतलब के खबर सुनाने वाला हूँ। यहाँ सबसे पहले ना हमारी बकरी होती थी, तो अब वो चले गई है इस दुनिया से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। मैं रो रो के रात को रोया तो ये सो गया, हाँ नीचे सो गया। तो आपको सबसे पहले जुम्मा मुबारक हो। तो फिर वहाँ जाके हम आपको जुम्मे के सीन दिखाते हैं। कारी साहब, इलियास साहब की, अब्बास साहब की मस्जिद में जो जुम्मा होगा उनकी मैं आपको तकरीर सुनाऊंगा। उम्मीद होगी कि आपको तकरीर पसंद। चलाएं वहाँ मस्जिद की तरफ चलते हैं। की बारगाह में मैं दुआ हूँ कि खालिक कायनात मेरी भी और आपकी भी जुम्मत मुबारक की हाज़िरी अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। और न सिर्फ अल्लाह कबूल फरमाए बल्कि अल्लाह कबूल फरमा के हम सब के लिए हाज़िरी को ज़रिए निजात बनाए। सामीन मुहतरम, आज की ये गुफ्तगू का उन्वान रबीउल सानी का महीना शुरू हो चुका है। आने वाले सोमवार को 11 रबीउल सानी है। महबूब सुबहानी, महबूब सोमदानी, हजूर अशेख असैयद हज़रत सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजूर गौसे पाक आपकी बड़ी 11वीं शरीफ भी है। सामीन मुहतरम, आपकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए आज ये इरादा किया कि इसी हवाले से गुफ्तगू की जाए। फितनों का दौर है, आपके हवाले से ये गुफ्तगू की जाती है कि ये जो बात है कि या गौसे आज़म अल मदद, या गौसे आज़म दस्तगीर, कि ऐ गौसे आज़म मेरी मदद करो। और ये कहा जाता है कि गौस मदद करने वाले को कहा जाता है, और मदद करना ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। मदद अल्लाह की ज़ात करती है, अल्लाह के अलावा कोई और मदद करे कोई नहीं कर सकता। किसी से मदद मांगे तो ये अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक हो जाता है, शिरक हो जाता है। शिरक का फतवे से हमें डराया जाता है। सामीन मुहतरम, आज की इस गुफ्तगू के अंदर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसी चीज़ को देखेंगे कि क्या अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगे तो क्या ये वाकई ही शिर्क है या सिर्फ एक धोखा है जिसमें हमें रखा जाता है और हमारे सादा लोग मुसलमान या हमारे सादा दोस्त उसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। आज की इस गुफ्तगू में कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही साबित करूँगा कि गैरुल्लाह से मदद मांगना इसकी शरई हैसियत क्या है। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझे भी और आपको भी सुना के समझ के फिर अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ हम सीखते हैं अल्लाह हमें इसको आगे पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। सामीना मुहतरम, वक़्त बड़ा मुख्तसर सा है। इस वक़्त मुख्तसर वक़्त के अंदर ही कोशिश करूँगा कि आपको बात समझा सकूँ और आप बात समझ लें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत करीमा को पढ़कर ये कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा किसी से भी मदद नहीं मांगी जा सकती, हाँ वो नबी हो, हाँ वो इमामुल अंबिया हो, हाँ वो औलिया हो, किसी से भी मदद नहीं मांगी जाती। अगर किसी से मदद मांगेंगे तो वो शिर्क है। जिस आयत करीमा का हवाला दिया जाता है, जिस आयत करीमा को बुनियाद बनाया जाता है, वो आयत करीमा है जिसे हम पांचों वक़्त नमाज में अदा करते हैं और हर रकत में अदा करते हैं। उस
سورت کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، اور وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ نماز میں باقی صورتیں بدلتی رہتی ہیں، کسی نے اپنی مرضی سے جو چاہے صورت ادا کر لے، لیکن سورت فاتحہ کسی صورت میں نہیں بدلی جاتی، سورت فاتحہ ہر حال میں پڑھی جاتی ہے۔ صرف وہی رکھتے جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں ہوتی، باقی انفرادی پڑھیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ایاک نعبد، کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ عبادت اس کی کرتے ہیں تو مدد بھی اسی سے ہی مانگیں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی تو اسی طرح اس کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی۔ ہمارے سادہ لوگ انسان اس بہکاوے میں آتے ہیں اور وہ یہیں تک رہ جاتی ہے بات۔ سامعین محترم، اس بات کو سمجھ لیں، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، اس کے علاوہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جس کے دل کے اندر یہ ذرا برابر بھی، رتی کے برابر بھی شک آ گیا کہ کسی اور کی عبادت جائز ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہاں تک دوسری کوئی رائے نہیں ہے، پورا قرآن اس بات کے اوپر شاہد ہے۔ انبیاء اور امام الانبیاء اسی بات کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے کہ عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مولا تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوستو، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کو مدد کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مخلوق میں کسی کو کسی کی مدد کرنی ہو تو وہ اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا یہ اقرار ہے کہ نستعین، کہ حقیقی ذات جو مدد کرنے والی ہے، جس کی منشا سے، جس کی مرضی سے ساری کائنات کو مدد ملتی ہے، وہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اب دوستو، بات یہ ہے، کیا یہیں تک بات رکھیں گے؟ نہیں۔ اگر یہیں تک بات رکھیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کے احسان کے نیچے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کو کسی شے کے لیے اللہ نے انسان کا رشتہ انسان کے ساتھ جوڑا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں دوائی لینی ہو تو ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں علم لینا ہو تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے، ہنر سیکھنا ہو تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ سامعین محترم، الغرض کسی بھی شے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں۔ اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے۔
اگر اسی بات پر آ جائیں کہ صرف اسی سے ہی مدد چاہنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں چاہنی، تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو پھر بھی شرک ہو جائے گا، ہم استاد کے پاس جائیں گے پھر بھی شرک ہو جائے گا، ہم کسی اور کے پاس کچھ بھی کسی بھی مدد کے لیے جائیں گے ہم شرک کے زمرے میں چلے جائیں گے۔ مولا کی بارگاہ میں عرض کرو کہ پروردگار عالم اگر یہی بات ہے تو ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ مدد کا مفہوم میں نے کھول دیا، ایک ہر شے کو، ہر انسان کو دوسرے کا مددگار بنا دیا۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو۔ دوسرا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، رب کا قرآن ہے، دوسری رائے نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، استعینوا، مدد طلب کرو۔ کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد طلب کرو، صلاۃ، نماز سے طلب کرو۔ صبر کرو گے تمہاری مدد کی جائے گی، نماز پڑھو گے تمہاری مدد کی جائے گی، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ استعینوا، اس استعینوا کا مطلب جس سے مرضی پوچھے یہ ہے کہ آؤ مدد طلب کرو۔ دوستو جب خالق کائنات ہی مدد کرنے والا ہے تو وہ خود کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو؟ میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے یہ جو نماز ہے کیا یہ خدا ہے؟ نماز کیا خدا ہے؟ صبر کیا خدا ہے؟ ہر کوئی کہے گا کہ نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے، بلکہ یہ تو بندگی کے طریقے ہیں۔ لوگوں جب یہ خدا نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہے، تو رب اگر شرک ہوتا، خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، تو خالق کائنات کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد کو طلب کرو؟ دوستو پھر آگے چلیں گے، ایک آیت کریمہ ہے، دوسری آیت کریمہ خالق کائنات فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ، 28واں سپارہ ہے، سورہ تحریم ہے، پہلا رکوع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهُ، بے شک اللہ، ہوا جبریل، اللہ اور جبرائیل اور جبریل امین، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ بے شک اللہ مددگار ہے، وجبرائیل، جبرائیل مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک بندے مددگار ہیں، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے تمہارے مددگار ہیں۔ اب ایک طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کے فرشتے بھی مددگار ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، اور پھر فرمایا کہ جبرائیل بھی تمہارا مددگار ہے۔ اب یہ دو باتیں، یہ دو آیات آمنے سامنے مقابلے میں نہیں آ گئی، خود سوچیں، خود غور و فکر کریں کہ یہ دو آیات آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، اور جبرائیل بھی مددگار ہے۔ دو آیات آپس میں برابر برابر آ گئی۔ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ سامنے محترم، اس کا مطلب پھر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ جب بندے کی مدد کرتا ہے تو اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب جبرائیل مدد کرے گا، جب فرشتے کسی کی مدد کریں گے، جب نیک بندے کسی کی مدد کریں گے تو وہ رب کے سہارے سے مدد کریں گے۔ اگر رب نہیں چاہے گا
تو نہ نیک بندے مدد کر سکتے ہیں، نہ فرشتے مدد کر سکتے ہیں، نہ جبرائیل مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقی کارساز، حقیقی مددگار، ہم پڑھتے ہیں نا دعا کہ نعم المولا و نعم، کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کہ نعم الوکیل ہمارا بہترین کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر ہمارا وہ بہترین مولا ہے اور ہمارا بہترین وہ مددگار ہے۔ دوستو یہ چیز واضح ہو گئی کہ جب اللہ مدد کرے گا تو وہ بغیر کسی کے سہارے سے، بغیر کسی کے پوچھے مدد کرتا ہے، اور جب اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ جبرائیل کی مدد ہوگی، فرشتوں کی مدد ہوگی، نیک بندوں کی مدد ہوگی، لوگوں یہ بھی مدد ایسے ہی ہوگی کہ جیسے خدا کی مدد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، یہ کریں گے تو خالق کائنات کی مرضی سے کریں گے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بھی مدد نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات پھر واضح ہے کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ اللہ نے خود طریقے بتا دیے کہ لوگوں یہ تمہارے مددگار ہیں، جو مددگار ہیں ان سے مدد پھر مانگنی چاہیے۔ اب آئیے دیکھیے، یہ تو تھا قرآن مجید فرمان حمید کے حوالے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث طیبہ کیا کہتی ہے۔ سامعین محترم، بڑی مشہور حدیث طیبہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ رات کا وقت ہے، سردی کی سخت رات ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت ربیعہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ یہ بخاری میں بھی حدیث طیبہ ہے اور مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث طیبہ ہے۔ حضرت ربیعہ حضور کو وضو کرواتے تھے۔ میں قربان جاؤں ان خدمت گاروں پہ جنہیں یہ شرف نصیب تھا کہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن سردی کی سرد رات تھی، حضرت ربیعہ نے کہا کہ کیوں نہ اپنے آقا و مولا کے لیے میں پانی کو گرم کر لوں۔ حضرت ربیعہ نے پانی کو گرم کیا، پانی گرم ہو گیا، حضور تشریف لائے، حضرت ربیعہ نے وضو کروایا۔ گرم پانی تھی، گرم پانی تھا، سخت سردی کی سخت رات تھی۔ حضور نے جب وضو فرمایا تو حضور کا دل خوش ہو گیا۔ جب حضور کا دل خوش ہوا، حضور نے فرمایا کہ ربیعہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، اور لفظ کیا بولے، سل، ربیعہ سوال کر، ربیعہ سوال کر۔ اور مسلم کی حدیث طیبہ کے اندر لفظ ہے کہ سلنی، ربیعہ مجھ سے ہی مانگ۔ یا متکلم کا واحد کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ربیعہ مجھ سے ہی مانگ۔ لوگوں خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو حضور شرک کا خاتمہ کرنے آئے تھے، شرک کو بڑھانے نہیں آئے تھے۔ حضور کہہ سکتے تھے ربیعہ تو نے وضو کروایا ہے، خدا سے مانگ، خدا تجھے دے گا۔ نہیں دوستو، خالق کائنات کے محبوب کو اللہ نے نواز رکھا تھا۔ حضرت ربیعہ کو حضور نے فرمایا سل، مانگ مجھ سے جو مانگتا ہے۔ مسلم میں حدیث طیبہ کہ سلنی، مجھ سے ہی مانگ۔ حضرت ربیعہ کہنے لگے آقا یا رسول اللہ، حضرت ربیعہ کا بھی عقیدہ دیکھیں، ربیعہ کا بھی عقیدہ دیکھیں۔ ربیعہ کہنے لگے آقا سب کچھ دیا آپ کا ہی تو ہے، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہی تو دیا ہے، سب کچھ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں ربیعہ پھر بھی مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے دوں گا۔ حضرت ربیعہ کہنے لگے آقا یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو پھر مانگ لو۔ حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ۔
حضرت ربیہ کہنے لگے میں قربان جاؤں لوگوں، یہ مانگنے کا بھی فن، یہ بھی ایک فن ہے۔ موقع کے اوپر جھول پھیلائی ہو اور جملہ زبان سے نکلا ہو، سامعین محترم پہ اثر کرتا ہے۔ میں کہوں قربان جاؤں ربیہ کی مقدر کے اوپر، یوں لگتا ہے جیسے ربیہ سے یہ جملہ زبان سے نکلوایا گیا تھا، ربیہ نے خود نہیں نکالا تھا، ربیہ کی زبان سے نکلوایا گیا تھا۔ کہنے لگے آقا یا رسول اللہ واللہ مرافقتک فی الجنہ، آقا یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو پھر یہ مانگتا ہوں جیسے یہاں وضو کرواتا ہوں ویسے ہی جنت میں بھی وضو کرواتا رہا۔ صرف جنت نہیں مانگی، صرف جنت نہیں مانگی، جنت بھی مانگ لیتے تو بڑا تھا، لیکن ربیہ کو پتا تھا کہ نہ جانے حضور کون سے اعلیٰ علیین کے مقام میں ہوں گے اور میں کہیں پیچھے ہی نہ رہ جاؤں، میری جنت میں حضور سے ملاقات ہی کوئی نہ ہو۔ اور ربیہ نے بھی کیا مانگا، کہا کہ آقا یا رسول اللہ، اور ربیہ کا یہ عقیدہ تھا جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھ سے مانگ، وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، رب نے اسے دیا ہے تو کہہ رہا ہے، رب نے دیا ہے تو کہہ رہا ہے، خزانوں کا مالک بنایا ہے تو کہہ رہا ہے، جس کے پاس کچھ ہو وہی کہتا ہے کہ مانگ لے تجھے جو مانگے گا دوں گا۔ سامعین محترم پھر زمین کے خزانے نہیں، ارے وہ تو وہ تھے جس کو اللہ نے آسمان کے خزانوں سے بھی نوازا تھا، آخرت کے خزانوں سے بھی نوازا تھا۔ ربیہ مانگ جو مانگتا ہے، ربیہ نے بھی مانگ کی حد کر دی۔ واللہ مرافقتک فی الجنہ، وہابی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، لیکن صحابی کا عقیدہ یہ ہے خدا دیتا ضرور ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہے، دیتا مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، پھر میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ پھر پتہ چلا ہم جو کھاتے ہیں وہ تو حضور کی عطا ہے، ہم جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ تو حضور کی عطا ہے۔ ربیہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہی بات ہے تو پھر واللہ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں، قربان جاؤں جنت بھی مانگ لی، مصطفیٰ کی سنگت بھی مانگ لی، ایک ہی جملے میں دونوں مانگ لیا، جنت بھی مانگی۔ اور کہا تھا کسی نے کہ تجھی سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، تجھی سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی شاہ نہیں۔ حضرت ربیہ سے حضور فرمانے لگے ربیہ بس اتنی سی بات عرض کی جا چلے، اتنی سی بات۔ حضور نے فرمایا پوری ہو گئی، اور بات کر، جیسے یہاں وضو کرواتے ہو ویسے وہیں پہ بھی وضو کرواتے رہو گے۔ سامعین محترم کس سے مانگا گیا؟ کملی والے سے مانگا گیا۔ میں پوچھتا ہوں حضور خدا ہے؟ نہیں، حضور خدا نہیں ہے، حضور خدا نہیں ہے، لیکن لوگوں یہ سمجھ لو اس بات کو کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهُ وَجِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ۔ سنو اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، جبرائیل بھی کرتا ہے، صالح لوگ بھی کرتے ہیں، اور سامعین محترم صالحیت کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر اس کا محبوب فائز ہے۔ اب یہاں پر لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ربیہ نے آمنے سامنے مانگا تھا، آمنے سامنے بیٹھ کے مانگا تھا، کوئی دور سے کوئی مانگے تو وہ بھی کیا اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ ہاں اس کی بھی دلیل ہے، آؤ سنو۔ حضور کا معاہدہ ہو گیا کفار مکہ سے کہ بنو کنانہ کے لوگ مکے والوں کے ساتھ رہیں گے اور بنو خزاع کے لوگ حضور کے ساتھ رہیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، لیکن اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ بنو کنانہ مکے والوں کے ساتھ اور بنو خزاع کا معاہدہ ہوا حضور کے ساتھ۔ بنو کنانہ کے لوگوں نے راتوں رات حملہ کر کے معاہدے کو توڑ دیا۔ بنو کنانہ اور مکے کے لوگ آئے، بنو خزاع قبیلہ بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا، ان کو مارا، خون ریزیاں کی، قتل و غارت کی،
لوگ وہاں سے دوڑے حتیٰ کہ حرم کے اندر چلے گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ حرم میں چلے جائیں گے تو وہاں جا کے ہم لوگ بچ جائیں گے، لیکن انہوں نے اس حرم کی زمین کا بھی پاس نہ کیا، حرم میں بھی جا کے ان لوگوں نے مارنا شروع کر دیا اور قتل کر دیا۔ سامعین محترم، اب کہاں مکے کی زمین اور کہاں مدینے کی زمین، پیدل جائیں تو 12 دن کا سفر ہے، بس پہ جائیں تو 4 گھنٹے کم از کم لگ جاتے ہیں، 350-400 کلومیٹر کے قریب فاصلہ بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، مکے سے رات کی تہجد کا وقت ہے، حضور اپنی جس زوجہ محترمہ کے گھر میں ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدہ میمونہ۔ حضرت سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ حضور تہجد کے وقت بیدار ہوئے، آپ وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرماتے ہوئے آپ نے 3 دفعہ کہا نصرتو نصرتو نصرتو، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضرت میمونہ کہتے ہیں نہ کوئی مدد مانگنے والا نظر آ رہا ہے، حضور کس کا جواب دے رہے ہیں، کس کے جواب میں حضور کہہ رہے ہیں؟ سامعین محترم، بات جب کھلی 2-4 دن کے بعد تو یہ بات واضح ہوئی کہ مکے میں بنو خزاع کے اوپر حملہ ہوا، بنو خزاع کے لوگوں نے وہاں مکے سے آواز دی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم کیجئے کہ ہمارے پہ حملہ ہوا ہے، ہمارا معاہدہ توڑ دیا گیا، ہمارے پہ حملہ ہوا ہے۔ وہ آواز دینے والے مکے سے آواز دے رہے ہیں، حضور مدینہ طیبہ میں جواب دے رہے ہیں کہ نصرتو نصرتو نصرتو، تمہاری مدد کی جائے گی، مدد کی جائے گی، مدد کی جائے گی۔ لوگوں جن سے معاہدہ ہوا ہے وہ 400 کلومیٹر کے فاصلے سے آواز دے، حضور کہیں کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضور کا امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے حضور کو آواز دے، لوگوں کبھی مانا مدد نہ کرے۔ یہ آمنے سامنے کا نہیں ہے، یہ کلومیٹر کے فاصلوں کی بات ہے، میلوں کی بات ہے۔ لوگوں پھر یہ بات کرتے ہیں، میں وقت کو اپنے وقت کے اندر رہ کے ایک صرف مثال دے رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں کہ یہ تو بات تھی حضور کی زندگی کی، جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر ان سے مدد مانگنا پھر ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے مدد مانگی جا سکتی ہے، اتنی بات ہم مانتے ہیں، لیکن جو اس دنیا سے چلا جائے اس سے مدد مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ سامعین محترم، آئیے اس کے اوپر بھی حدیث طیبہ سنیے۔ سب سے پہلی تو یہی ہے، یہ آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ زندگی میں مانگنا ہے، مرنے کے بعد نہیں مانگنا۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ بندہ مر گیا ختم ہو گیا۔ نہیں دوستو، مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مر گیا ختم ہو گیا۔ عام آدمی بھی مر کے مرتا نہیں ہے، عام آدمی۔ چلو میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کافر مر گئے، ابو جہل بدر کے اندر مارا گیا، عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا۔ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کافر تھے، مارے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اندھے کنویں میں ڈال دو، بدر کے اندھے کنووں میں ڈال دیا گیا۔ سامعین محترم، حضور تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا ابو جہل، او عتبہ، شیبہ، میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا آج پورا کر دیا ہے، تمہارے بتوں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے بتاؤ پورا کیا ہے؟ حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا عمر تیرے سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، یہ کافر ہیں، مر گئے ہیں، مسلمان نہیں مرے، کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ تو دوستو پتہ چلتا ہے موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے، موت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مر گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ موت کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، بس اتنا سا فرق پڑتا ہے کہ پہلے بندہ جسم کے ساتھ زندہ ہے، پھر روح کے ساتھ زندہ ہے۔ پھر عام آدمی جو مسلمان اسلام کی کیفیت سے مرتا ہے، اس کا اللہ اس کو یہ شان دے دیتا ہے، کفر جو کافر پہ بڑا، کفر پہ بڑا، وہ سنتا تو ہے
لیکن بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن مسلمان جب پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ قبرستان سے جب گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، سارے کہتے ہیں۔ جو مردوں کو مردہ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مر گیا، ختم ہو گیا، وہ بھی قبرستان سے گزریں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور۔ میں پوچھتا ہوں جب وہ مر گئے، ختم ہو گئے، جب ان کا وجود نہیں رہا تو پھر کس کو سلام کرتے ہو؟ پھر کس کو سلام کرتے ہو؟ سامعین محترم، اسلام کے اوپر جو پڑا، اللہ اس کو یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی جو سادہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اور لوگوں پھر جیسے جیسے انسان پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد اس کو ویسے ویسے پاکیزہ زندگی قبر میں ملتی ہے ان کو۔ سامعین محترم، اب اس کے اوپر مثالیں ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ میں امام الانبیاء کی بات کرتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کے وصال کے بعد حضور نے فرمایا پڑھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر بھی آپ جواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس دنیا سے جانا بھی۔ موت اوروں کے لیے ہوتی ہے، میں وصال کے بعد بھی زندہ ہوں۔ اور سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پہ یہ حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ حضور نے فرمایا دنیا کے کسی کونے سے بیٹھ کے درود پاک پڑھنا، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے سلام پڑھنا، میں جس جگہ سے پڑھو گے تمہارے محلے کو بھی جانتا ہوں، تمہاری گلی کو بھی جانتا ہوں، حتیٰ کہ تمہارے نام کو بھی جانتا ہوں، اور نہ صرف تمہیں جانتا ہوں، تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دادا کو بھی جانتا ہوں۔ یہ امام الانبیاء کی بات ہے۔ اور لوگوں آئیے، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم سامعین محترم صحابی تھے اس وقت، صحابہ کا دور ہے، کسی اور کا دور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت بلال بن حارث المزنی، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، حضور کی قبر انور پر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کتنا دن گزر گئے کہ بارش نہیں برس رہی، حضور دعا فرمائیے بارش کا نزول ہو جائے۔ اب صحابہ نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ لوگوں، صحابہ نے جو قرآن سمجھا ہے وہ ہم لوگوں نے نہیں سمجھا۔ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ اگر یہ آیت ہے تو پھر یہ بھی آیت ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت بلال بن حارث حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے باہر نکلے، حضرت بلال بن حارث کی آنکھ لگ گئی، حضور تشریف فرما ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کو کہو معاملات کے اندر دیکھے، اور فرمایا کہ پھر دعا مانگے، اللہ بارش کا نزول کر دے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے ممبر کے ساتھ حضور کے چچا حضرت عباس کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا مولا، حضور حیات تھے، حضور اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ تھے، ہم حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، آقا یا مولا اب تیرے چچا عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا باران رحمت کا نزول فرما دے۔ سامعین محترم، یہ حضور کے مثال کی بات ہے۔ بلال بن حارث نے خواب دیکھا تھا۔ دوسری مثال مختصر سنتے جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے امی جان، ام المومنین، بارش نہیں ہو رہی۔ حضور نے حضرت سیدہ عائشہ نے کہا جاؤ حضور کی قبر انور پر جو چھت ہے اس کے اندر جو سوراخ ہے ایک طرف کر دو، آپ فرمایا کہ ایک طرف کرو گے بارش کا نزول شروع ہو جائے گا۔ لوگ گئے، جا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے کہنے پہ حضور کی چھت کے جو حضور کی قبر انور پر چھت تھی اس سے ایک سوراخ ایک طرف کیا، جب پردہ ہٹایا، سامعین محترم پردہ ہٹا، اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتہ مسلسل بارش رہی۔
لوگ پھر آگے سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے امی جان بارش بہت ہو چکی، چل پھل ہو چکی ہے، بارش کیسے رکے گی؟ آپ نے فرمایا جاؤ حضور کے مزار کے اوپر وہ پردہ دوبارہ کر دو، بارش پھر رک جائے گی۔ آپ تشریف لے گئے، لوگوں نے جا کے پردہ اوپر کیا، پھر بارش کہیں رک گئی۔ آج گنبد خضرا کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تصویر دیکھ لیں، حضور کے گنبد خضرا کے اوپر آج بھی وہ سوراخ نظر آ رہا ہے۔ پہلے یہ نیچے تھا، آج وہ گنبد کے اوپر وہ سوراخ ہے جس کو بند کیا گیا ہے۔ لوگوں بتائیے حضور اپنے وصال کے بعد بھی اپنی امتیوں کی فریاد سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ پھر میں کہتا ہوں ایک اور آیت سناتا ہوں، اور پھر میں پوچھوں گا کہ یہ آیت صرف حضور کے زمانے میں تھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرا محبوب تمہارے لیے دعا مانگے گا، تم اپنے لیے استغفار کی دعا کرنا، اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضور کے وصال کو 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد ایک اعرابی آیا حضور کی قبر انور پر، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سے کہنے لگا علی حضور کہاں ہیں؟ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ حضور وصال کر گئے ہیں۔ حضرت علی نے سمجھ لیا کہ اس کو نہیں پتا کہ حضور حیات نہیں ہے۔ حضرت مولا علی نے ہاتھ پکڑا اور حضور کی قبر انور پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ حضور یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ حضور تہی مزار چلے گئے، اس اعرابی کی چیخ نکل گئی، قبر انور سے لپٹ گیا، لپٹ کے کہنے لگا آقا آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ہم گناہ کر لیتے تھے، آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ معاف کر دیتا تھا، آقا اب ہم کس کی بارگاہ میں جائیں؟ سامعین محترم 2 روایات ملتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ قبر پہ ہی آہو بغا کر رہا تھا، حضور کے مزار پہ اس کی آنکھ لگ گئی، دوسری یہ ہے کہ وہ اپنی فریاد سنا کے باہر آ گیا اور مسجد نبوی کے صحن میں آ کے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ دونوں صورتوں میں حضور خواب میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا یہ خواب یہ آیت صرف میری زندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ جا اے اعرابی، اللہ نے تو میرے مزار پہ آ گیا، تو نے آ کے یہ فریاد وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یہ آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے تیرے اگلے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں، پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ لوگوں بتائیے قرآن صرف حضور کی زندگی کے لیے تھا؟ نہیں، قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ آج بھی کوئی فریاد کرتا ہے، آج بھی حضور کی بارگاہ میں جا کر کوئی یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آج بھی حضور اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ہر جمعے کو تمہارے نامہ اعمال میرے سامنے آتا ہے، ہر جمعے کو تمہارا نامہ اعمال، میری امت کا نامہ اعمال میرے سامنے آتا ہے، اپنے امتیوں کا اچھا عمل دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہوں، اور جب اپنے امتیوں کا خراب عمل دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کا سوال شروع کر دیتا ہوں۔ لوگوں اتنا کریم نبی بھی کسی کو ملا ہوگا، اتنا کریم نبی بھی کسی کو ملا ہوگا، ہم اس کی کریمی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مانگنا حضور سے یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ بلکہ میرے والد گرامی قبلہ تو کہا کرتے تھے جیسے پیٹی کہتا ہے سکول کے اندر کہ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، ان کو بھی زبان کے اوپر یہی 2 جملے چڑھا دیے جاتے ہیں کہ شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت۔ حضور سے مانگنا بھی ان کو شرک دکھائی دیتا ہے، بدعت دکھائی دیتا ہے۔ اس پر ہم لوگ چونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا، ہم ان کی زبان کے اوپر لگ جاتے ہیں اور اپنے آقا و مولا کے ذات اقدس سے دور ہو جاتے ہیں۔ سامنے وقت آگے چلے، پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک یہاں تک ہم مانگ لیا، لیکن اللہ کے ولیوں سے مانگنا، اللہ کے ولیوں سے مانگنا یہ کہاں جائز ہے؟ سامنے وقت یہی بات ہے، اس کے اوپر بھی وقت ختم ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایک سن لیجئے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نبی نہیں تھے، حضور کے اوپر ختم نبوت ہے، ختم نبوت حضور کے اوپر، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی صحابی بھی نہیں ہے، خواجہ اویس کرنی سید التابعین ہے،
صالحین میں اونچا نام ہے، ولیوں میں نام ہے آپ کا۔ ارے لوگوں، اللہ کے ولی سے دعا مانگنا ناجائز ہوتا؟ حضور نے کہا اے علی اور اے عمر، میرے وصال کے بعد چلے جانا اویس کے پاس اور اس کو میرا چھپا دینا اور اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ میں پوچھتا ہوں اویس نبی ہے؟ نہیں نبی، اویس نبی نہیں ہے۔ اویس تو صالحین میں نام ہے، اویس تو سید التابعین ہے۔ حضور شرک مٹانے آئے تھے، حضور شرک بڑھانے آئے تھے۔ ارے لوگوں، حضور شرک کا خاتمہ کرنے آئے تھے، لیکن حضور جانتے تھے کہ کسی نیک بندے سے دعا مانگنا یا دعا منگوانا یہ شرک نہیں ہے۔ آپ نے کر کے بتا دیا کہ اللہ کے نیک بندے سے دعا مانگنا منگوانا یہ حضور کی سنت مطہرہ ہے۔ اور خواجہ اویس کرنی کی بارگاہ میں کون گئے؟ خواجہ اویس کرنی کی بارگاہ میں کون گئے جو رتبے میں خواجہ اویس کرنی سے بڑے تھے؟ ایک کا نام عمر ہے، جس کے بارے میں حضور نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دوسرا وہ گیا جسے دنیا مولا علی کہتی ہے، سارے ولیوں کا پیر ہے، جس کے بغیر کسی کو ولایت کا رتبہ مل نہیں سکتا۔ اور یہ کہتے رہے حج کے دنوں میں، لوگوں تم میں کوئی اویس ہے؟ لمبی بات ہے۔ تو ایک دفعہ کسی نے بتا دیا کہ اویس وہاں جو ہے وہ حاجیوں کے اونٹوں کا خیال کر رہا ہے، ساری دنیا حج کر رہی ہے، اویس حاجیوں کے اونٹوں کا خیال کر رہا ہے۔ یہ بھی رتبہ اللہ کسی کو دیتا ہے کہ کوئی اندر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی نمازیوں کی جوتیوں کو سیدھا کر رہا ہے۔ یہ بھی اس کی عطا ہے، جس کو جو دے دے۔ کوئی اندر عبادت کر رہا ہے، کوئی باہر جوتیوں کو سیدھا کر رہا ہے۔ سامعین محترم، خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا مسروقہ تیرا نام کیا ہے؟ خواجہ اویس کرنی اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، کہنے لگے کہ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا وہ نام بتا جو ہم تیرے سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ۔ حضرت علی نے کہا عمر آپ پیچھے ہٹ جائیں، اگر یہ فقیر ہے تو میں فقیروں کا بھی پیر ہوں، آپ ہٹے میں پوچھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اے علی، اے اللہ کے بندے، وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے، وہ نام بتا۔ پھر کہا کہ انا اویس کرانی۔ پھر آپ نے کہا کہ چل اویس، ہمارے ذمہ کام تھا، یہ حضور کا چھپا ہے، حضور نے کہا تھا کہ اویس سے دعا کروانا۔ سامعین محترم، پھر حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھ کے اور علی بھی بیٹھ کے آپ دعا کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی دیکھا کہ وقت ہو رہا ہے، علی نے بھی دیکھا۔ آپ سجدے سے سر اٹھا کے کہا علی، عمر، آپ نے دوبارہ واپس مدینے نہ جانا ہوتا، آج سجدے سے حضور کی ساری امت کو بچوا کے اٹھنا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ نبی تھے؟ نہیں نبی تھے۔ پھر بات ختم کریں۔ پھر لوگ کہتے ہیں اویس تو زندہ تھے، زندوں سے تو ہم بھی نہیں اختلاف کرتے، زندوں سے تو مانگ لینا چاہیے، زندہ سے تو ہم بھی نہیں اختلاف کرتے۔ اختلاف تو اس بات میں ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے مانگنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ لوگوں اگر یہی بات ہے تو آئیے آپ سب کو یہ وظیفہ بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے، یہ نسخہ بھی ہے۔ سامعین مجمع الزوائد کی حدیث طیبہ ہے، اگر دنیا سے چلے جائے ان سے مانگنا حرام ہے تو حضور اپنی امت کو یہ وظیفہ نہ دے کے جاتے۔ وظائف کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، مجموعہ وظائف دیکھیں، اور پھر ایک اور کتاب ہے حسن حسین، کتاب کا نام ہے حسن حسین، اور اس میں ساری دعائیں اور وظائف ہیں۔ اور اس کتاب کا رتبہ یہ ہے، جب چنگیزیوں نے بغداد میں حملہ کیا تھا، مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی تھی، دجلہ خون، دریائے دجلہ خون کی ندیوں سے، خون کی ریلیوں سے بہتا رہا، مسلمانوں کا علمی اثاثہ گرا دیا گیا، اور اتنا ان چنگیزیوں نے اور منگولوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا تھا، اور انہوں نے گرجا گھر بنائے تو مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنایا تھا، اتنا انہوں نے ظلم و ستم کیا تھا۔
یہ ان کے جو مصنف ہیں، اصل حسین کے جو مصنف ہیں، انہوں نے کتاب مکمل کی جنگل کے اندر بیٹھ کے کہ کہیں کسی چنگیزی کی نظر نہ پڑ جائے۔ کتاب مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کتاب اپنے سر کے اوپر رکھی اور رکھ کے کہا کہ مولا یہ کتاب اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مولا مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا کر دے۔ یہ دعا مانگی تھی، نہ جانے پھر کیا ہوا، لمحہ بڑھ کے اندر سارے چنگیزی جہاں سے نکلے تھے وہیں سے واپس چلے گئے اور ظلم کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی دوبارہ حکومت بن گئی جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اس پائے کی یہ کتاب ہے اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا رات کے وقت تمہیں کوئی مشکل آ جائے، سفر کرتے ہو تم لوگ، مشکل آ جائے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، گاڑی کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، کوئی خطرہ آ جاتا ہے کسی قسم کا، کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا کہ کوئی تمہاری مدد کرے، حضور نے فرمایا کہ وہاں کھڑے ہو کر یہ پڑھا کرو فَاعِنُونِي یا عباد اللہ، فَاعِنُونِی اے میرے اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ حضور نے فرمایا بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن تمہاری مدد ہو جائے گی، تمہاری مدد ہو جائے گی۔ لوگوں وہ کون ہیں؟ ایک حضرت الیاس ہیں اور ایک حضرت خضر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ اور رسول نے فرمایا کچھ فرشتے ہیں جو نامہ اعمال کے علاوہ یہ بھی کام کرتے ہیں، جو زمین کے اندر جب بندہ انہیں بلاتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جملے یاد کر لیں کہ فَاعِنُونِی یا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، مدد ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی صورت کے اندر بندے کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات از وصال کی باتیں ہیں، وصال کی نہیں، وصال سے پہلے کی نہیں، بات از وصال کی باتیں ہیں۔ اور خود حضور کا عمل کیا ہے؟ حضور کی چچی کا وصال ہو گیا، حضور کی چچی کا وصال ہوا جس کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ یہ حضرت سیدنا مولا علی کی والدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ چچی کو حضور نے خود قبر میں اتارا، حضور نے قبر میں اتارا اور قبر میں اتار کے کن لفظوں کے ساتھ دعا مانگی؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ اے میرے مولا اس کو میری چچی فاطمہ بنت اسد کو بخش دے۔ کس کے وسیلے سے؟ ایک میرے وسیلے سے اور جو ایک میرے سے پہلے سارے نبی گزر چکے ہیں ان کے وسیلے سے میری چچی کی بخشش فرما دے۔ اگر مرنے کے بعد کسی کا کام نہ آتا ہو کسی کا وسیلہ تو حضور کبھی بھی نہ کہتے، کہ شرک ہوتا تو حضور کبھی نہ کہتے۔ بات ختم کرتا ہوں لوگوں اس آخری واقعے کے اوپر، واقعات اور بھی سنا لیتا لیکن چونکہ یہ بخاری کرتے ہیں اس لیے امام بخاری کی ہی مثال دینے لگا ہوں۔ اور کہا نا کسی نے کہ بنا عشق مصطفیٰ جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، آتی نہیں بخاری۔ حضرت امام بخاری کا مثال ہو گیا۔ میں سب کو یہ جو جتنے بھی ہیں جو بخاری کرتے ہیں اور شرک بدعت کی رٹ لگا کے رکھتے ہیں انہیں کہتا ہوں ذرا سناؤ تو صحیح حضرت امام بخاری کا تعارف سناؤ۔ حضرت امام بخاری پیدا ہوئے تو یہ نابینا تھے، دعا مانگی والدہ نے کہ مولا میرے بیٹا تو نے دیا ہے لیکن آنکھوں سے اندھا دے دیا ہے۔ دعا مانگتے رہے، آہو بکا کرتے رہے، وسیلہ ڈالتے رہے۔ ایک رات حضرت امام بخاری کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہوئی، ابراہیم پیغمبر کی حضور کے جد اعلیٰ کی زیارت ہوئی اور کہنے لگے، حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ نے تیرے بیٹے کو نور عطا کر دیا ہے۔ حضرت آپ اٹھے تو دیکھا کہ امام بخاری کی آنکھوں میں نور آ چکا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں۔ سامعین اختر پھر دیکھیں دوسری بات، یہ امام قسطلانی نے لکھا، حضرت امام بخاری کا مثال ہو گیا، مثال ہوا حضرت امام بخاری کے 200 سال کے بعد بخارا شہر کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ جا کر، ایک نیک صالح آدمی تھا اس نے کہا کہ جاؤ جا کے بخاری کی قبر کے اوپر، امام بخاری کی قبر پہ جاؤ، جا کے امام بخاری کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ بارش کا نزول کر دے گا۔ سارا بخارا امام بخاری کی قبر پہ پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا مولا تجھے واسطہ ہے امام بخاری کا باران رحمت کا نزول کر۔ ابھی لوگ پیچھے ہٹے بھی نہیں تھے، بخارا پہ بارش کا نزول شروع ہو چکا تھا۔ یہ میری بات تو نہیں ہے،
سامعین محترم یہ بات ہے اس کی جس کی کہ بخاری کرتے ہیں، شرک بدعت کے فتوے لگاتے دکھائی دیتے ہیں. اس لیے یہ کہہ کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے لوگوں کو مشرک بنانا اور ہمارے سادہ لو انسان اس برگلامے میں آ جانا اور اس بات کے اوپر آ جانا، سامعین محترم ہمارے مطالعے کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے ایمان کا تماشا بنا لیتے ہیں، ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سامعین محترم ایاک نستعین سے مراد یہ ہے حقیقی مدد اللہ کی ہے. اور لوگوں ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اس سے مراد یہ ہے جو جبرائیل مدد کرتا ہے، فرشتے مدد کرتے ہیں، صالح لوگ مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں، یہ سب مدد کرتے ہیں تو خدا کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا